एपिसोड 7 पेशकश मीरे कारवां। फिर अब जूलियन के लहजे में खास तमकिनत थी। हाँ अब। कैसर ने जूलियन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब धुंधलाहट सी तारी थी। वो अपनी शिकस्त का एतराफ कर चुका था। उसे दरबार में बैठे हुए एक शख्स की तरफ इशारा करके आवाज दी, ज़रज़वेर। वो शख्स अपना नाम सुनकर अपनी जगह सरोकत खड़ा हो गया। यहाँ आओ, कैसर बोल रहा था। इरशाद। ज़रज़वेर कैसर के करीब आकर झुक गया। देखो, नवाबजादी थियोडोरा को तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है। जहां वो जाना चाहती है उन्हें वहां पहुंचा दिया जाए। बहुत बेहतर। और देखो, इनकी हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। सिपाही अपने फर्ज को पहचानता है हुजूर। जूलियन के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट खेल रही थी और कैसर तेजी के साथ अपने महल की तरफ मुड़ गया। छठा बाब। आगाज़े सफर। दिसंबर की सूरज ने गरूब होने के बाद मगरबी उफक के जिस हिस्से में आंख लगा दी थी, वो पहाड़ियों की स्याह होने वाली चोटियों के ऊपर से आसानी के साथ देखी जा सकती थी। पहाड़ी ढलवानों के जिस रकबे में खुदरो घनी झाड़ियां थी, उनमें तारीकी रेंगने लगी थी। दाएं हाथ नदी के उस पार सैन क्रिस्टीना की कलीसे के घंटे की आवाज शाम के छुटपुटे में खलत मलत होकर इस मुख्तसिर से काफले को बड़ी ही प्यारी मालूम होने लगी थी, जो तेजी से नदी के किनारे एक ऐसे मुकाम की तलाश में जा रहा था जहां से नदी पार करके वो सैन क्रिस्टीना की खानका में पहुंच सके। खानका के करीब आबाद बस्ती के बाशिंदे पहाड़ियों के दामन में अपने गल्ले चराने के बाद तेजी से गांव की तरफ जा रहे थे, और जिन पगडंडियों पर ये गल्ले जा रहे थे वहां से गर्दो गुबार धुएं की मध्यम लकीर की तरह ऊपर उठ रहा था। गल्लों, गल्ला बानों, घंटे की आवाज, कलीसा के मीनारों और गांव के चंद मकानों को देखकर इस छोटे से काफले के मुसाफिरों की थकावट दूर हो गई थी। उनके चेहरों पर उदासी की बजाय अब खुशी लहराने लगी थी। खानका के सदर दरवाजे पर पहुंचकर काफला रुक गया। सबसे पहले एक यूनानी नौजवान अपने घोड़े से उतरा और तेजी से उस घोड़े की लगाम थाम ली जिस पर थियोडोरा सवार थी। थियोडोरा को खामोशी से उतरने का इशारा किया, और जब थियोडोरा नीचे उतर चुकी तो वो खुद भी घोड़े से उतरा। उसे अपने घोड़े की लगाम अपने हिदमतगार की तरफ फेंकते हुए एक तवील सांस ली, जिसमें इत्मीनान और मुसरत की छलक बाहु भी नजर आती थी। अपना बदन सीधा करने के बाद उसे थियोडोरा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी जफाकशी का कायल हो गया हूं खातून। मालूम होता है आपको सवारी का तवील तजर्बा है। थियोडोरा ने खामोश मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। हिदमतगार सदर दरवाजे के करीब एक मजबूत दरख्त के तने से घोड़े बांधने लगा। काफला सलार ने आगे बढ़कर थियोडोरा के कंधे पर शाल डाल दी और कहा, चलिए दरवाजे पर दस्तक दीजिए। उम्मीद है आपको देखकर दरवाजा फौरन ही खोल दिया जाएगा, वरना हमारी गर्दो गुबार से हटी हुई शक्लें देखकर शायद वो हमारे करीब भी आना पसंद न करें। थियोडोरा अपने कंधे पर पड़ी हुई शाल संभाल कर आगे बढ़ी और वो दरवाजे पर दस्तक दी। जब काफी देर तक अंदर से कोई जवाब न आया तो काफला सालार सब्र न कर सका। आगे बढ़ा और तलवार के कब्जे से दरवाजे को जोर से खटखटाया। पुराना दरवाजा अपनी महसूस चरचराहट के साथ खुला। लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई और फिर सहन में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो शख्स रुक गया। उसे बोसीदा दरवाजे की दरजू से बाहर झांकने की कोशिश की, मगर दरख्तों के साए में खड़े मुसाफिर उसे नजर न आ सके और उसने बूढ़ी लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन है? काफला सलार ने जल्दी से थियोडोरा को बोलने का इशारा किया। उसने हाफजे पर जोर दिया और बोली, मुसाफिर। कहां से आए हो? थियोडोरा फिर सोचने लगी। जूलियन और मैनुअल ने उसे रवाना होने से पहले बाज हास बातें बताई थी। हसूसियत के साथ कहां से आए हो और कहां जाओगे, इसका जवाब बड़ा ही राजदाराना था, जो थियोडोरा के जहन से उतर चुका था। थियोडोरा परेशान नजरों से काफला सलार की तरफ देखने लगी। काफला सलार ने अपनी हाथ की उंगलियां उठाई, जिन्हें देखकर थियोडोरा ने तेजी से जवाब दिया, 7वें आसमान से। और कहां जाओगे? अब थियोडोरा को एक एक बात याद आ गई थी। उसने काफला सलार को मुस्कुरा कर देखा और जवाब दिया, जहन्नुम में। तुम्हारे साथ और कौन है? 2 फरिश्ते। उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। थियोडोरा, काफला सलार और हिदमतगार यके बाद दीगरे अंदर दाखिल हुए। सेन के बिल्कुल सामने कुशादा बरामदे में शमे रोशन थी और ये तीनों खानका के बूढ़े राहब के पीछे पीछे बरामदे में आए। फिर बरामदे के मगरिब में सबसे आखिरी दरवाजा खुला और सामने सान क्रिस्टीना की कलीसा का पादरी अपने हाथ में एक शमा लिए मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा।
وہ تھیوڈورا سے کچھ دور ہی آ کر رک گیا اور آہستہ آہستہ کہا، نوابزادی تھیوڈورا؟ جی ہاں۔ تھیوڈورا نے پادری کا وقار ملحوظ رکھتے ہوئے کسی قدر جھک کر جواب دیا۔ تھیوڈورا کو یوں جھکتا ہوا دیکھ کر پادری تیزی سے آگے بڑھا، اسے شمع سامنے پتھر کی سل پر رکھ دی اور تھیوڈورا کو دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ میرے سامنے جھک کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ حقیقت میں آپ ایک ایسے جہاد کی علمبردار ہیں جس میں عملی حصہ لینا ہم جیسے تارک الدنیا لوگوں کی قسمت میں نہیں۔ تھیوڈورا نے مسکرا کر قافلہ سالار کو دیکھا۔ پادری نے پتھر کی سل پر رکھی ہوئی شمع اٹھائی اور ہاتھ کے اشارے سے تھیوڈورا کو مغربی کمرے کی طرف بڑھنے کو کہا۔ تھیوڈورا اور پادری ایک ساتھ آگے بڑھے اور ان کے پیچھے قافلہ سالار اپنے خدمتگار کے ساتھ خانقاہ کا جائزہ لیتا ہوا مغربی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں کئی مومی شمعیں سونے اور چاندی کے شمعدانوں میں جل رہی تھی۔ کمرہ اس طرح سجا ہوا تھا جیسے کسی نفاست پسند شہزادی کی خوابگاہ ہو۔ عین وسط میں پڑی ہوئی کشادہ آبنوسی میز کے کونوں پر تازہ اور مہکتے ہوئے پھولوں کے گلدستے بڑے ہی کرینے سے رکھے ہوئے تھے، جن سے منتشر ہونے والی بھینی بھینی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ پادری نے شمعدان میں رکھ دی اور تھیوڈورا سے مخاطب ہو کر کہا، آپ منہ ہاتھ دھو لیں۔ اس دوران میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے کھانے کے لیے کیا بندوبست ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب پادری مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظریں تھیوڈورا پر مرکوز ہو گئیں اور پھر ایک حقارت امیز تیزی کے ساتھ قافلہ سالار سے ہوتی ہوئی اس کے خدمتگار پر آ کر رک گئیں۔ لمحہ بھر تک اس کھڑے یونانی سپاہی کے حلیے کا جائزہ لینے کے بعد پادری نے آہستہ آہستہ اپنی نظریں دوبارہ قافلہ سالار کی طرف پھیری، جس کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گویا وہ تھیوڈورا کے ساتھ قافلہ سالار کی موجودگی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر قافلہ سالار کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ وہ کیسر کی باقاعدہ فوج کا عہدیدار ہے، اور پھر اس نے خدمتگار کی طرف رخ پھیر کر کہا، تم یہاں سے تیسرے کمرے میں آرام کرو، تمہارا کھانا وہیں پہنچ جائے گا۔ تھیوڈورا اور قافلہ سالار نے تیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پادری سامنے دروازے کا اشارہ کرتے ہوئے تھیوڈورا اور قافلہ سالار کے آگے آگے بڑھا۔ یہ کمرہ نہ صرف پہلے سے کشادہ تھا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نفاست اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ کئی شمعیں جھلملا رہی تھی اور منقش چھت سے ایسا فانوس لٹک رہا تھا جس کی چمکیلی نازک زنجیر سے شمعوں کی روشنی کوئی طلسمی کھیل کھیل رہی تھی۔ چمکدار ظروف کے علاوہ صراحیوں میں شراب بھی چمک رہی تھی۔ اس میز پر کثرت سے گلدستے رکھے تھے اور سامنے آتش دان میں دھڑا دھڑ آگ جل رہی تھی۔ اس میز پر 3 شخص پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے جو پادری کے ساتھ مہمانوں کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پادری مہمانوں اور میزبانوں کے درمیان آ گیا اور انہیں ایک دوسرے سے متعارف کرواتے ہوئے کہنے لگا، سان کرسٹینا کی قریبی بستی کے رئیس بدوگلس، سان کرسٹینا کے مبلغ استالیس، اور اسے تیسرے شخص کو بڑی ہی خوبصورتی سے نظر انداز کرتے ہوئے تھیوڈورا اور قافلہ سالار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نوابزادی تھیوڈورا اور زرزویر۔ قافلہ سالار نے پادری کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کیسر روم کے شاہی محافظ دستے کا اعزازی سردار اور نوابزادی تھیوڈورا کا محافظ خاص۔ دوسرے اشخاص کے ساتھ ساتھ پادری بھی جھک گیا، مگر تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر جو بے تکلف مسکراہٹ اور چھوٹی گول آنکھوں میں جس شرارت کی چمک نظر آتی تھی یکدم معدوم ہو گئی۔ اس کی نظریں بڑی ہی بے چینی کے ساتھ تھیوڈورا سے زرزویر اور زرزویر سے تھیوڈورا کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ ان آنکھوں نے تھیوڈورا کی ساری توجہ اپنی طرف، اپنی پراسرار بے چینی کی طرف مبذول کر لی تھی۔ بیٹھیے، اور تھیوڈورا بیٹھ گئی۔ کھائیے۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور سب سے پہلے زرزویر نے کھانے میں ہاتھ ڈالا۔ وہ تھیوڈورا کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور تھیوڈورا کے ساتھ پادری، جو شاید زرزویر کی بے تکلفی پر دانت پیس رہا تھا۔ زرزویر نے ایک پلیٹ تھیوڈورا کی طرف بھی بڑھائی اور کھاتے ہوئے کہا، کھائیے اور خوب کھائیے۔ آپ تو جانتی ہی ہیں مجھے ایسا عمدہ کھانا کئی دنوں کے بعد نصیب ہوا ہے۔ کھانا خاموشی کے ساتھ ختم ہوا، البتہ میزبانوں کی نگاہیں بڑی ہی مصروف رہیں، اور ان نگاہوں کی یہ مصروفیت تھیوڈورا کو بڑی ہی پراسرار معلوم ہوئی، مگر اسے اپنے پہلو میں زرزویر کے مانوس چہرے کی موجودگی سے کسی قدر اطمینان تھا۔ زرزویر نے جس طرح کھانے میں سبقت کی تھی بالکل اسی طرح سب سے پہلے فارغ ہو گیا۔ کھانے سے ہاتھ اٹھانے سے کچھ لمحے پیشتر اس کی نگاہیں سراہی کا طواف کرنے لگیں اور کھانے کے بعد صرف لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سراہی کی طرف جھکتے ہوئے معذرت کے انداز میں مسکرا کر بولا،
گو ہمارے ہاں خانقاہ میں شراب پینے کا رواج نہیں ہے، مگر میں اب اس بد تہذیبی کو گوارا کرتا ہوں۔ قسطنطنیہ واپس پہنچ کر میرا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اپنے اس فرسودہ رواج میں ترمیم کرنے کے لیے آواز اٹھاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ خانقاہ میں پینے سے شراب کا نشہ کچھ اور ہی رنگ لاتا ہوگا۔ زرزویر کو شراب پر یوں بے صبری سے جھپٹتا دیکھ کر سان کرسٹینا کی بستی کا رئیس مسکرایا، جس کی تائید میں پادری کو بھی میزبان کی حیثیت سے مسکرانا پڑا، مگر اس مسکراہٹ میں رنج اور نفرت دیوانگی کے عالم میں ناشتی نظر آ رہی تھی۔ یہ نوجوان رئیس بھی تیزی سے زرزویر کا ہم پیالہ بن گیا۔ نظر یہ آتا تھا گویا یہ شخص خانقاہ میں آیا ہی شراب پینے کے لیے تھا۔ آہستہ آہستہ پادری اور اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی شراب نوشی میں شریک ہو گئے، اور تھیوڈورا اس میز سے اٹھ کر آتش دان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ آتش دان کے بائیں ہاتھ تھیوڈورا کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا جھروکا تھا، جس میں سان کرسٹینا کی خانقاہ کا صلیب اور اس کا مینار نظر آ رہا تھا، جسے سرما کی چاندنی نے بالکل نکھار دیا تھا۔ مینار اور صلیب کے درمیانی کونے کے اوپر چاند چمک رہا تھا۔ تھیوڈورا اس بالکل نئی اور غیر مانوس دنیا میں کھو چکی تھی، اجنبی ان دیکھے خیالات کی دنیا میں۔ ستارہ کی 20 سالہ نوابزادی، جسے آج تک اپنے محل سے باہر قدم نہ نکالا تھا، اس وقت قسطنطنیہ اور ایڈرینا سے دور ایک بالکل گمنام خانقاہ میں اجنبیوں میں رات بسر کرنے آئی تھی، اور اس نے یہ سفر خاص مقصد کے لیے شروع کیا تھا، مسیح کے نام کی عظمت کے لیے، صلیب کی سربلندی کے لیے، اور سامنے مینار کی چوٹی پر بنی ہوئی صلیب جسے چاند چومنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، تھیوڈورا کے حوصلوں کو بلندی کا راستہ دکھا رہی تھی۔ اس کے عقب میں سراہی سے جام ٹکرانے، شرابیوں کی لافزنی اور بے وجہ کہہ کہے اسے بہکانے لگے تھے۔ اچانک تھیوڈورا کو ایسا محسوس ہونے لگا گویا لڑکیوں کے گستاخ ہوس امیز کہہ کہے اس کے آسودہ ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح ایک دم برسنے لگے ہوں۔ اسے مڑ کر دیکھا، قریبی بستی کی 8 نوجوان لڑکیاں میز کے گرد گھوم کر تتلیوں کی طرح ہر شخص کے سامنے اڑنے لگیں۔ زرزویر کے علاوہ نوجوان رئیس حسوسیت کے ساتھ ان تتلیوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، اور اگرچہ پادری کی پیاسی نظریں بھی چمکنے اور ان عورتوں کا طواف کرنے لگی تھیں، مگر پادری انہیں نظر نہ آتا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں تھیوڈورا کو دیکھ کر کچھ جھیم سی گئیں، مگر جلد ہی انہوں نے اس کی مداخلت کو برداشت کر لیا۔ وہ ایک خاص انداز کے ساتھ مردوں کے سامنے پڑے ہوئے جام اٹھانے لگی، انہیں بار بار اپنے ہونٹوں سے لگاتی، اور ہلکی ہلکی چرا نوشی کے عالم میں وہ اس طرح میز کے ارد گرد حرکت کرتی جیسے محسوس دیہاتی ناچ رہی ہوں۔ کبھی کبھی وہ یہ جام اپنے قریبی مردوں کے ہونٹوں سے بھی لگا دیتی، اور جب حالی ہو جاتے تو انہیں دوبارہ بھر کر پھر سے چکر لگانا شروع کر دیتی۔ پادری مسکراتی ہنستی کھیلتی نوجوان لڑکیوں کے نرگے میں تھیوڈورا کو بالکل ہی بھول چکا تھا، اور وہ ان سب سے الگ ایک نورانی پیکر کی طرح کسی سیمی مجسمے کی صورت خاموش بیٹھی تھی، رقص کرتی، جھومتی اور لڑکھڑاتی لڑکیوں کا یہ غول اچانک تھیوڈورا کے سامنے جا پہنچا۔ تھیوڈورا نے ان کی طرف حقارت سے دیکھا، لیکن وہاں نظروں کی زبان سمجھنے کا ہوش ہی کسے تھا۔ وہ سب اسے گھورتی ہوئی کھلکھلانے لگیں۔ پھر ایک نے کسی قدر زوردار کہکہ لگاتے ہوئے کہا، ارے کوئی اس بیچاری کا ہاتھ بھی کھینچ لے، شاید اسے یہاں ایسا کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ ایک اور زوردار کہکہ بلند ہوا، جس کی سزائے باز گشت میں تھیوڈورا اس کمرے سے باہر نکل گئی، اور جیسے پادری کو بھی اچانک اس کا خیال آیا، اس نے اس کے پیچھے باہر جانے کی کوشش کی، مگر زرزویر نے 3 لڑکیوں کے ساتھ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر پادری کو باہر نکلنے سے روک دیا، اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ سان کرسٹینا کا رئیس، جس کی زبان ٹانگوں سے زیادہ لڑکھڑا رہی تھی، وہ لڑکیوں کے نرگے میں پادری کے پاس آیا اور بولا، جانے من، ایسی بھی کیا بے قراری ہے؟ جس وقت ہم آج رات کے جشن کی تفصیلات کا جائزہ لے رہے تھے، اس وقت سان کرسٹینا کی دنیا پر نواب زادی کا سایہ بھی نہ پڑا تھا، اور اب بھی یہی تصور کر لیا۔ گویا تھیوڈورا اب تک سان کرسٹینا ہی نہیں پہنچی۔ مقدس باپ، کیا آپ کے نزدیک ان 8 لڑکیوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو نوابزادی کی کمی کو پورا کر سکے؟ تھیوڈورا کو سکون کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ باہر نکلی، چاند پہاڑیوں کے پیچھے چھپ جانے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ سان کرسٹینا کی خانقاہ کے باہر ساری دنیا سکوت کی گود میں آرام کر رہی تھی۔ وہ اس دنیا سے بالکل نا آشنا تھی۔ وہ خانقاہ کے اس محسوس کمرے میں جانا چاہتی تھی جہاں مشرقی یورپ کا نامور درویش کرسٹینا اب نیند سو رہا تھا، مگر وہ راستوں سے واقف نہ تھی،
اور جب سکون کی تلاش میں بالکل مایوس ہوگی تو تھکاوٹ نے اس پر غلبہ پا لیا. اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی اور وہ خانقاہ کے اس مغربی کمرے میں آ گئی جہاں سب سے پہلے پادری اسے لے آیا تھا. یہاں صرف ایک بستر بچھا ہوا تھا. لازمی طور پر یہ سان کرسٹینا کے اس پادری کا بستر تھا جس کی گول گول آنکھیں تھیوڈورا کے تصورات کی دنیا میں چمک رہی تھیں. اسے ان آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا. وہ مزید صبر نہ کر سکتی تھی. نیند نے اس پر بھرپور حملہ کر دیا تھا. اس نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کے ساتھ کمرے کے ہر دروازے ہر کھڑکی کو بند کر دیا اور بستر پر گر گئی. اب اس نے سو جانے کی ہزار کوشش کی مگر اسے معلوم ہوا کہ تھکاوٹ کے باوجود وہ سو نہیں سکتی. تھیوڈورا کی خاموشی اور ساتھ والے کمرے کے ہنگاموں کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی جو شرابیوں کے کہکہوں، بے ترتیب ناچنے والے کے قدموں اور سرائیوں کے ساتھ جاموں کے ٹکرانے کی آواز سے لرز رہی تھی. وہ بڑی ہی سنجیدگی سے سوچنے لگی، جو قوم کلیساؤں میں ایسے کام کر سکتی ہے وہ اپنے حجروں اور حلوتوں میں کیا کچھ نہ کر گزرتی ہوگی. اسلامی یلغار کے ختم نہ ہونے والے سلسلوں کی صورت جو مستقل عذاب یورپ پر نازل ہوا تھا، آج پہلی بار اس کے حقیقی اسباب ایک ایک کر کے تھیوڈورا کے سامنے آ گئے. اسے بوڑھی پادری سے نوجوان عورت اور کیسر روم سے ایک عام سپاہی تک ہر ایک مسیحی اپنے اصلی حد و حال کے ساتھ نظر آنے لگا. ہنیاڑی، کارڈینل جولین اور کیسر روم سب کے سب ہوس اور اقتدار کی ایک ایسی کشتی کے مسافر تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں چپو تھے اور کسی کے ہاتھ میں ساگر. اور اس کشتی میں تھیوڈورا کی جگہ کہاں تھی؟ نیم خوابی یا نیم بیداری کے اس لطیف عالم میں اسے اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. اسے اپنی آنکھیں کھول دی. سامنے سان کرسٹینا کا پادری اپنی چھوٹی چھوٹی گول چمکتی آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑا تھا. شاید وہ کسی چور دروازے سے آ گیا تھا. تھیوڈورا ڈر کر اٹھ بیٹھی. پادری اپنے ایک ہاتھ میں شراب سے چھلکتا ہوا جام اور دوسرے میں قریب قریب خالی سراہی لیے کھڑا مسکرا رہا تھا. یہ میری مہمان نوازی کی روایات کے خلاف تھا کہ تمہیں بعض دوسرے بے تکلف دوستوں کی موجودگی میں بالکل نظر انداز کر دیتا. میں اس وقت تمہیں یہ چند گھونٹ جن کا ایک ایک قطرہ آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے پیش نہ کر سکا. اگر کرتا بھی تو وہ حریص مہمان مجھے ایسا نہ کرنے دیتے. بہرحال تمہارا حصہ بڑی مشکل سے بچا لیا گیا. اٹھو. اسے جام تھیوڈورا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. اسے پی لو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آج تک اس لذت سے جان بوجھ کر محروم رکھی گئی ہو. یہی وجہ ہے کہ تمہارے اندرونی روشنی اس شمع کی طرح مدھم ہو رہی ہے جس کا تیل ختم ہو جانے کے بعد صرف فتیلہ جلتا رہتا ہے. تھیوڈورا نے خوفزدہ ہو کر چیخنے کی کوشش کی مگر اس کے اعضاء کی اس طرح کی اعضاء کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی شل ہو گئی تھی. پادری نے اصرار کرتے ہوئے کہا، دوشیزہ بلکان، ڈرو نہیں. ان چند قطروں سے اپنے شعور کو جگا لو تاکہ میں تمہیں جو کچھ بتانے والا ہوں اسے سن اور تم سمجھ سکو. میں تمہیں ان خطرات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو ایڈرینا میں اس طرح تمہارا انتظار کر رہے ہیں جیسے دریا کے کنارے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں راستوں سے ناواقف مسافر کے انتظار میں مگرمچھ. تمہارا حسن و شباب، تمہاری سادگی اور ناتجربہ کاری، تمہارا حلوس و اثار مجھے مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں تباہی کی دلدل سے نکال کر سلامتی کی شاہراہ پر لے آؤں. سلطان مراد، پاپائے روم اور کیسر مینول اگرچہ ہماری طرح انسان ہیں مگر ان کے مسائل ہم سے بہت ہی مختلف ہیں. انہیں اپنے مسائل خود سلجھانے کا موقع دو. اگر وہ سلجھ گئے تو بھی اور نہ سلجھے تو بھی ہم بہرحال زندہ رہیں گے. اور اگر تمہیں کیسر روم کے محافظ دستے کے سردار جو اس وقت تمہارا نام نہاد محافظ بنا ہوا ہے اس کی بذات خود کیسر مینول، کارڈینل جولین، پاپائے روم میں سے کسی ایک کا بھی خطرہ دامنگیر ہو تو اسے اپنے دل سے اس اندیشے کو نکال دو. تم صرف جرت کر کے میرا ہاتھ تھام لو اور پھر دیکھو میں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہوں. تھیوڈورا ایک لفظ بھی منہ سے نہ بول سکی. وہ ٹک ٹکی باندھ کر پادری کو دیکھتی رہی جو سکوت، خلوت، شراب اور تھیوڈورا کی قربت کے غیر متوقع احساس سے خوفزدہ ہو کر ہانپ رہا تھا. اور وہ محسوس کرنے لگی جیسے پادری کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، جام چھلک رہا ہے اور شراب نیچے گر رہی ہے. یہ دیکھ کر اسے جرت ہوئی اور وہ کہنے لگی، میں سان کرسٹینا کے مقبرے میں جانا چاہتی ہوں. پادری مداری کے معمول کی طرح اس کے سامنے جھک گیا. تھیوڈورا اٹھی، اسے شال لپیٹی اور پادری کے ساتھ باہر نکل گئی. مقبرے میں پہنچ کر تھیوڈورا اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگی. وہ قبر کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی اور پادری اس کے قریب کھڑا ابھی تک کانپ رہا تھا. اسے اپنی نظریں اٹھائی، پادری کو دیکھا اور کہا، مقدس باپ، میں چاہتی ہوں کہ
اب آپ اپنے وہ کلمات دہرائیں جن کا ایک ایک لفظ میرے ذہن کے پردوں پر مرتسم ہو چکا ہے۔ پادری خاموش رہا، شاید وہ بولنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھیوڈورا کی نظریں گرم نشتروں کی طرح اس کے رگوں پہ میں پیوست ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ پادری کے چہرے پر مسکراہٹ کا رنگ چمکا اور اس نے کہا، مرحبا دوشیزہ بلکانی، مرحبا۔ میں تمہاری جرأت، استقلال اور اولو العزمی کی داد دیتا ہوں۔ میں نہ صرف کیسرے مینول اور کارڈینل جولین کو اس بے نظیر انتہا پر سچے دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بلکہ تمہاری ذات پر بھی ناز کرتا ہوں۔ میں اس سرزمین پر فخر کرتا ہوں جہاں تم پروان چڑھی۔ میں اس ماں کو عقیدت سے سلام کرتا ہوں جسے تمہیں دودھ پلایا۔ آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف بلکان بلکہ سارا یورپ ترکوں کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، اور جو قوم تم جیسی بیٹیاں پیدا کر سکتی ہے اس پر کبھی تباہی نازل نہیں ہو سکتی۔ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا تھیوڈورا، میری بچی۔ تم نے جو اہم ذمہ داری قبول کی ہے وہ تم سے بے مثال قربانیوں کی متقاضی ہے۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ اگر تم اسی طرح ثابت قدم رہی تو تمہیں ابدی فتح نصیب ہوگی۔ تھیوڈورا اپنی نفرت امیز مسکراہٹ نہ چھپا سکی۔ اسے پادری کو غور سے دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی تک شیطانی جذبہ کروٹیں لے رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، ایسے مکار اور ڈھیٹ انسان کا آخر وہ کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اس نے کلیسا میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سین کرسٹرینا میں دوسری رات نہیں آنے دے گی، بلکہ صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ اور جب اس نے ناشتے پر زرزویر کو اپنے اس ارادے سے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ کتنے دنوں کے مسلسل سفر کے بعد اب انہیں آرام کا موقع ملا تھا، اور پھر سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ سین کرسٹینا کا رئیس آج رات بھی ان 8 برق پاش لڑکیوں سمیت خانقاہ میں آنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ پادری نے بھی رسمی طور پر تھیوڈورا کو چند دن اور یہاں آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر وہ تھیوڈورا سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ دراصل وہ تو یہی چاہتا تھا کہ تھیوڈورا اب کسی طرح یہاں سے چلی جائے، کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ جس قسم کی ندامت اور عذاب برداشت کر رہا تھا، اس سے نجات کی واحد صورت یہی تھی کہ اسے یہاں سے جلد رخصت کر دیا جائے۔ اور جب تھیوڈورا نے پادری کی یہ دعوت رد کر دی تو اس نے زرزویر سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ یہاں سے جانا ہی چاہتے ہیں تو میرے اس دوستانہ مشورے پر ضرور توجہ دیں کہ آپ یہاں سے ایڈرینا تک عام دیہاتی شہریوں کے لباس میں جائیں۔ کیوں؟ زرزویر نے پوچھا۔ اس لیے کہ سرحدی علاقوں کے یونانی عام طور پر ایڈرینا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور ترک ہندہ پیشانی سے ایسے مہاجرین کو اپنی سلطنت میں آباد ہونے کی سہولتیں اور مراد دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسا مہاجر قافلہ راستے میں مل جائے تو آپ ایڈرینا کے سرحدی کلیسا تک کسی خوف و خطرے کے بغیر جا سکتے ہیں۔ اس طرح ایڈرینا پہنچنے سے پہلے عثمانیوں کو نواب زادی کی آمد کا علم بھی نہ ہو سکے گا۔ تھیوڈورا پادری کی یہ بات سن کر اپنی حیرت اور اشتیاق نہ چھپا سکی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے یونانی ہے جو خود بخود ہجرت کر کے دشمن قوم اور دشمن ملک میں آباد ہوتے ہیں، مگر وہ چپ رہی۔ لیکن زرزویر خاموش نہ رہ سکا۔ اسے پوچھ ہی لیا، اس کی وجہ؟ پادری نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، کئی باتیں ہیں اور بڑی ہی افسوسناک۔ مختصر یہ کہ مسیحی اب سچے مسیحی نہیں رہے، وہ خود غرض اور نفس پرست ہو گئے ہیں۔ انہیں قومی اور مذہبی مفاد کا ہرگز کوئی خیال نہیں، انہیں اپنی ذاتی آسودگی سے غرض ہے۔ وہ اپنی یہ غرض پوری کرنے کے لیے قوم اور وطن پروشی جیسے ذلیل حرکت بھی کر گزرتے ہیں۔ پادری نے ایک بار تھیوڈورا کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں راستے ہی سے بھٹک کر واپس آتی رہیں۔ تھیوڈورا تو کہنا چاہتی تھی کہ بدنصیبی سے جس قوم کو تم جیسے پادری اور راہبوں سے واسطہ ہو، ان سے اعلیٰ اخلاقی اور مذہبی اقدار کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اور اگر اسے موقع ملتا تو شاید وہ یہ کہہ بھی دیتی، مگر زرزویر پادری سے کہہ رہا تھا، اس کی کوئی اور وجہ ہوگی مقدس باپ۔ یونانی ابھی اس قدر نہیں گزرے کہ محض ذاتی آسودگی اور خودغرضی کے لیے قوم اور وطن کا سودا کریں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ جو لوگ سلطنت عثمانی کی طرف ہجرت کر رہے ہوں وہ یونانی نہ ہو، بلکہ وہ قومیں دوسری ہوں اور دوسرے قبیلے جو آج تک یونانیوں کے لیے کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کرتے رہے ہیں۔ بالکل بالکل، پادری نے کہا، خدا یونانیوں کو اس قدر ذلیل اور رسوا نہ کرے کہ وہ اپنے آبائی وطن چھوڑ کر مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے، یونانی ہو یا بلکانی۔ تھیوڈورا نے گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا،
مسیحی اور مسیحیوں کا رضاکارانہ طور پر عثمانی پرچم کے سائے تلے میں زندگی بسر کرنا ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس کی تہہ تک پہنچنا آپ جیسے بزرگوں کا کام ہے۔ نہ صرف اس واقعے کی تہہ تک پہنچنا بلکہ ایسی شرمناک ہجرت کا تدارک کرنا بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ پادری کا سر جھک گیا، وہ اپنی حفت مٹانے کے لیے تیزی سے کھڑا ہو گیا اور قریبی کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا، میں آپ لوگوں کے لیے موزوں لباس کا بندوبست کرتا ہوں، اگر آپ کو یہاں سے روانہ ہی ہونا ہے تو پھر وقت ضائع نہ کریں۔ زرزویر کو سان کرسٹینا چھوڑنے کا بڑا ہی دکھ تھا۔ اس کی آنکھوں میں گزشتہ رات کا جشن، رقص و مے نوشی سمایا ہوا تھا۔ ایک ایک لڑکی اس کے سامنے تھی، ان کی باتیں، ان کے کہے، ان کے الطاف و اکرام، ان کی محبت و خود سپردگی۔ زرزویر آخر کس کس بات کی تعریف کرتا؟ تھیوڈورا تھی کہ اپنی دھن میں مست تھی؟ زرزویر بعض اوقات جذبات کی شدت سے بہہ کر تھیوڈورا کے کندھے سے کندھا ملا دیتا۔ تھیوڈورا اچانک چونک سی پڑتی، وہ یا تو گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس سے آگے نکل جاتی یا پیچھے رہ جاتی۔ زرزویر اپنی حماقت اور بد اخلاقی محسوس کر کے شرمندہ ہو جاتا اور پھر وہی خواب دیکھنے لگتا۔ ایسے خشک، طویل اور خوفناک سفر میں تھیوڈورا کی موجودگی کا احساس اسے نئی امنگوں اور نئی زندگی سے متعارف کروا رہا تھا، مگر تھیوڈورا کی خاموشی، سرد مہری اور بے اتنائی سے بار بار سان کرسٹینا کے کلیسا میں اسے لے جاتی۔ دوپہر کے قریب وہ پہاڑی ڈھلوان کو اپنی پیچھے چھوڑ کر ایسی وادی میں آگے جہاں سڑک کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی ندی کافی حد تک اپنی تندی اور تیزی سے محروم ہو چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف 5-5، 7-7 میلوں پر چھوٹی چھوٹی بستیاں نظر آ جاتی، اور جس چیز نے تھیوڈورا کے خیالات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا تھا وہ یہ تھی کہ کسان کھیتوں میں تو تھے مگر وہ ایسے مسافر نظر آتے تھے جو تھک کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہوں۔ سڑک اور ندی کے بالکل کنارے بلوط کے ایک بہت پرانے اور تناور درخت کے نیچے چند کسان آرام کر رہے تھے۔ ان میں 2 ایک تندرست اور جوان عورتیں بھی تھی۔ زرزویر تھیوڈورا کی خاموشی سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ ان لوگوں کی طرف مڑا اور تھیوڈورا سے کہا، میں تو کچھ دیر یہاں آرام کروں گا۔ تھیوڈورا بھی تھک چکی تھی۔ تینوں سوار جو اس وقت عام یونانی دیہاتیوں کے لباس میں تھے ان کسانوں کے قریب گھوڑوں سے اتر پڑے۔ زرزویر نے اپنا اور تھیوڈورا کا گھوڑا درخت سے باندھ دیا اور کسانوں سے ذرا دور ہٹ کر سبززار پر بیٹھ گئے۔ زرزویر کے اشارے پر ایک نوعمر لڑکے نے مسافروں کو پانی پلایا۔ ایک معمر کسان نے کھانے کے لیے بھی پوچھا، جس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زرزویر نے جواب دیا کہ کھانا ان کے پاس موجود ہے، اور جب تھیوڈورا کھانا دسترخوان پر چننے لگی تو اس نے ان کسانوں کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی، جس کے جواب میں ہر ایک شخص نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ تینوں مسافر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے دوران تھیوڈورا ہر ایک کسان کے چہرے مہرے، گفتار و کردار اور انداز و اطوار کا مشاہدہ کرتی رہی۔ یہ لوگ بے حد مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ بائیں ہاتھ پر بیٹھا ہوا ایک بوڑھا کسان کہہ رہا تھا، شکر ہے کہ یہ مسافر سرکاری ہرکارے نہیں۔ دوسرا رازدارانہ لہجے میں بولا، ہماری زندگی میں تو آج تک یہی ہوتا رہا ہے کہ یا تو اس شاہراہ پر قافلے سفر کرتے جن کی تعداد لازمی طور پر 50-60 مسافروں سے زیادہ ہوتی تھی، یا سرکاری ہرکارے، عہدیدار اور یونانی افسر جو صرف ٹیکس یا مالیہ وصول کرنے آتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی موسم، وقت یا موقع کی قید نہ ہوتی۔ بعض اوقات وہ اچانک راتوں رات آ جاتے اور جس شخص کے پاس جو کچھ ہوتا لے کر راتوں رات واپس چلے جاتے، اور یہ معلوم کرنا دشوار ہوتا کہ آنے والے کیسے روم کی طرف سے آئے تھے یا ڈاکو تھے۔ زرزویر دیہاتی عورتوں سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا اور اس کا خدمتگار کھانے سے فارغ ہوتے ہی اونگنے لگا تھا۔ تھیوڈورا ان کی یہ باتیں برداشت نہ کر سکی۔ اس نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے ایک بوڑھے یونانی کاشتکار سے مخاطب ہو کر کہا، آپ لوگ کس ملک کی باتیں کر رہے ہیں؟ کس طرف تم لوگ جا رہے ہو؟ بوڑھے کسان اس کے برملا اور برمحل جواب نے تھیوڈورا کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں تمہارے سینکڑوں بھائی ہر سال چلے جاتے ہیں۔ کہاں؟ تھیوڈورا کی آواز میں حیرت اور اشتیاق کے عنصر آسانی سے محسوس کیے جا سکتے تھے۔ تم گھبراتی کیوں ہو؟ بوڑھے کسان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم میں کوئی ایسا ذلیل انسان نہیں جو کیسے روم کا جاسوس ہو، اور تم اس وقت ان کتوں کی دسترس سے دور ہو جو بے گناہوں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ جس قدر یونانی اپنے آبائی گھر چھوڑ کر ترکی گئے ہیں، ان کے قافلے اسی راستے سے گئے ہیں، اور ہم نے ہر ایک کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ خود ہم بھی بہت جلد یہاں سے جانے والے ہیں۔ تھیوڈورا اس کو یہ بھی نہ بتا سکی کہ ہم ان ذلیل لوگوں میں سے نہیں ہیں جو صلیب کے مقابلے میں آسمانی پرچم کے سائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ آخر یونانی ترکی کی طرف کیوں ہجرت کر رہے ہیں۔
البتہ وہ یہ سوچنے لگی کہ اس ہجرت کی وجہ کیا ہے۔ بوڑھے نے تھیوڈورا کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس جہنم سے نکل کر وحشت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری نسلیں تو گزشتہ 200 سال سے یہاں ایسی المناک زندگی بسر کرتی رہی ہیں جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً، تھیوڈورا نے مسکرا کر پوچھا، مثلاً کیا؟ کس بات کو یاد کیا جائے؟ اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ کھیتوں کے لیے بیج بھی ہمارے پاس نہیں رہا۔ کیوں؟ اس نے تھیوڈورا کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیسر نے ترکوں سے ختم نہ ہونے والی جنگ کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کے نتیجے میں ہم تو لٹ گئے، ہم دانے دانے کو ترس گئے، ہمارے مویشی، ہمارے زیورات، ہمارے پہننے کے کپڑے تک چھین لیے گئے۔ دیکھیے اب جنگ کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ کیسر نے اپنے افسروں کو یہ حکم نہ دیا ہوگا، مگر جہاں حاکم اپنی رعایا سے بے دردی کے ساتھ مال و دولت سمیٹنا شروع کر دے، وہاں اپنے آپ ایسے افسر پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں ذاتی لالچ بھی ہوتا ہے۔ جب بھی ایسا نظام جاری ہو جائے تو پھر داد و فریاد کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں اور رعایا کو عام حکمرانوں سے ہمدردی باقی نہیں رہتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ترکوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ کیسر روم اور سلطان ترکی کی جنگ سے ہمیں کیا؟ ہمیں تو امن اور انصاف چاہیے، جو کیسر کی سلطنت میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک جوان عمر کسان نے، جو تھیوڈورا کے قریب ہی بیٹھا تھا، سامنے چٹیل میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج سے صرف 50 سال پہلے یہ کھیت سونے کی کہانی تھی، اور ان کی آمدنی سے نہ صرف کیسر کے خزانے بھرے رہتے تھے بلکہ خود ہمارے گھروں میں بھی دولت کی کمی نہ تھی۔ ہر طرف آسودگی اور خوشحالی تھی، اور پھر اچانک جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ جہاں سال کا سال مالیہ لیا جاتا تھا، وہاں تیسرے مہینے ہر کارے ہم سے ٹیکس وصول کرنے آ جاتے۔ رفتہ رفتہ یہ وقفہ کم ہوتا چلا گیا اور افسروں کے ظلم و ستم بڑھتے چلے گئے۔ ذرا سی بات پر پکی ہوئی فصلیں جلا دی گئیں، گھر مسمار کروائے گئے، انسان ذبح کر دیے گئے اور عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی۔ ستم بالائے ستم، یہ کہ آواز اٹھانا ایسا سنگین جرم قرار دے دیا گیا جس کی سزا کے تصور سے بڑے بڑے بہادروں کے پتے بھی پانی ہو جاتے تھے۔ مجبوراً اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے یونانیوں نے عثمانی سرحدیں پار کر لیں، صرف یہ سوچ کر ہی کہ اگر مرنا ہی ہے تو ایسی المناک موت کیوں مرا جائے، اور سرحد کے اس پار تو دنیا ہی کچھ اور ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔